सबसे पहले अहम खबर सुप्रीम कोर्ट में जेआईटी रिपोर्ट के बाद पैनामा अमल दरामद बेंच की जानिब से केस की दूसरी समाअत जारी है। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि लंदन प्रॉपर्टी से मुतल्लिक मनी ट्रेल एक मुअम्मा है। पैसा कहां से आया और फ्लैट कैसे खरीदे गए, हकायक छुपाए गए, जवाबात नहीं दिए गए। कोई कहता है याद नहीं, कोई कहता है अकाउंटेंट को पता होगा। वजीर आजम और उनके बेटों की अप्रोच थी कि कुछ ना बताया जाए, कहा गया जो मालूम हो सके वो जेआईटी खुद ही करे। गल्फ स्टील मिल्स के मालिक के सवाल पर कहा कि शायद हसन मालिक होगा। ये अप्रोच रही जेआईटी में। एक तरफ कहा जाता है कि घर में हर बात होती है और दूसरी जानिब ये कहा गया कि लंदन फ्लैट्स किसकी मिल्कियत है इसका इल्म नहीं। वजीर आजम फ्लैट्स में जाते रहते हैं और मिल्कियत का इल्म नहीं, ये कहना गलत है कि मौका नहीं दिया गया। वजीर आजम समेत सबको सफाई का मौका दिया गया है। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि जेआईटी ने अगर तहकीकात करके सिफारिश कर दी तो क्या बुरा किया। जेआईटी सिफारिशात से ज्यादा अदालती हुक्म अहम होगा। नुमाइंदा जियो न्यूज आसिफ बशीर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे समाअत का अहवाल लेते हैं। आसिफ बशीर चौधरी, कहिएगा अभी तक जो समाअत हुई है क्या ऑब्जर्वेशन रही जजेस की तरफ से और क्या दलाइल दिए गए शरीफ फैमिली के वकील की तरफ से? वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस ने जो आज बड़े अहम अपने दलाइल दिए उसमें उन्होंने जेआईटी के दायरा इख्तियार के ऊपर बात की, उनके तरीक़ा तफ्तीश के ऊपर बात की और उनकी जानिब से उठाए जाने वाले बहुत सारे सवालात के कानूनी जवाबात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर दिए। आज जब समाअत शुरू हुई तो ख्वाजा हारिस ने सबसे पहले 20 अप्रैल का अदालती हुक्मनामा पढ़कर सुनाया और अदालत को बताया कि जो सवालात जेआईटी को भेजे गए थे जेआईटी ने उसमें मज़ीद सवालात अपनी तरफ से ऐड करके जो है वो तफ्तीश की और इसके अलावा शरीफ फैमिली की आमदन और असासों के हवाले से मुतअद्दिद सवालात उन्होंने ख़ुद से बनाकर तमाम आने वाले लोगों से पूछे। इसके अलावा जो मुकदमात ख़त्म हो चुके थे उनकी भी पड़ताल की गई, उनके हवाले से भी सवालात किए गए और इसी तरह हदेबिया पेपर मिल्स जो था उसके हवाले से भी तफ्तीश की गई। इस पर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि इस अदालत के सामने हदेबिया पेपर मिल्स के हवाले से अपील दायर करने का मामला रखा गया था, तो इस रोशनी में शायद जेआईटी ने सिफारिशात लिखी होंगी। ताहम बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस एजाज अफजल, उन्होंने आज एक बड़ी अहम जो रिमार्क्स दिए उसमें उनका ये कहना था कि सिफारिशात पर अमल करना या ना करना अदालत का इख्तियार है और जेआईटी की जो रिपोर्ट है उसको तस्लीम करना या ना करना ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला होगा। उनके इन रिमार्क्स से ये तासुर मिलता है कि शायद ये मामले को ट्रायल कोर्ट की जानिब भेजने की जानिब इशारा किया गया है। इसके अलावा जो जस्टिस एजाजुल एहसन हैं उन्होंने ख्वाजा हारिस से कहा कि शरीफ फैमिली ने जेआईटी के सामने हक़ाइक़ को छुपाया, मुतअद्दिद अहम बातों का जवाब नहीं दिया गया। फ्लैट्स के हवाले से कहा गया कि ये हमें मालूम ही नहीं है किसके हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब में कहा गया कि इसका तो अकाउंटेंट को पता होगा। जेआईटी ने जो दस्तावेज़ात मांगी वो भी फराहम नहीं की गई। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि जो दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दी गई थी वो जेआईटी को भी फराहम की गई। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म किसी ऑफशोर कंपनी के मालिक नहीं हैं और एफजेडी कंपनी के भी वो मालिक नहीं हैं, उसके मालिक हसन नवाज़ हैं। वज़ीर आज़म ने जो है इस कंपनी से कभी तनख्वाह भी वसूल नहीं की। इस पर जो ख्वाजा हारिस का ये भी कहना था कि ये भी तफ्तीश होनी चाहिए कि जो शरीफ फैमिली है उसको दस्तावेज़ात कन्फ्रंट कराने का भी मौका जेआईटी में फ़राहम नहीं किया गया और ये जो ऑफशोर कंपनी एफजेडी सामने लाई गई है इसके हवाले से जेआईटी ने मियां नवाज शरीफ से कोई सवाल नहीं पूछा, ताहम इसका इंकिशाफ उनकी रिपोर्ट में किया गया। ये बेहतर होता कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इस हवाले से मियां नवाज शरीफ से सवालात पूछती तो वो उनको इसके जवाबात देते। इसके अलावा जब उन्होंने ये कहा कि अब भी बहुत सारे खतूत लिखे गए हैं जबकि जेआईटी अपना काम मुकम्मल कर चुकी है और उसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, तो इस पर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि जेआईटी की तहकीकात ख़त्म हो चुकी हैं। अब अगर किसी मुल्क की जानिब से जवाब आया है तो शायद ये इस तरह मुमकिन हुआ हो कि 60 दिनों में ये जवाब ना आया हो और पहले से लिखे गए किसी मामले पर अब जो है वो जवाब आया हो। अब वक्फे के बाद जो अहम नुक्ता जिस पर बात की जा रही है वो जेआईटी की जानिब से सामने लाई जाने वाली वो दस्तावेज़ात हैं जो पाकिस्तानी एम्बेसियों से अटेस्टेड नहीं हैं। ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि कोई भी ऐसी दस्तावेज़ात जो पाकिस्तानी एम्बेसी से अटेस्टेड ना हों और किसी दूसरे मुल्क से आएँ उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उन्होंने अपने दलाइल में ये भी कहा कि कोई निजी फर्म अगर किसी दूसरे मुल्क के लोकल कवानीन के मुताबिक भी कोई दस्तावेज़ हासिल करती है तो वो सिर्फ उसी सूरत में वैलिड होगी जब पाकिस्तानी सफारतखाना उसकी तस्दीक करे या मुतलका मुल्क
اس کی تصدیق کر کے اس کو بھیجے۔ اس اہم نقطے کے اوپر ابھی ان کے دلائل جاری ہیں اور جو ججز حضرات ہیں وہ ان سے اس حوالے سے متعدد سوالات پوچھ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آصف بشیر چودھری، آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ سپریم کورٹ جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد پینما عمل درآمد کیس کی دوسری سماعت جاری ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے وکیل خواجہ حارث کی جانب سے دلائل دیے جا رہے ہیں، جنہوں نے اپنا موقف پیش کیا کہ جے آئی ٹی کی تحقیقات شفاف نہیں ہے۔ وزیر اعظم سے دستاویزات پر موقف نہیں لیا گیا، عدالت ایسی رپورٹ پر حکم جاری نہیں کر سکتی۔ جے آئی ٹی نے 13 کے بجائے 15 سوالات کر لیے۔ جے آئی ٹی نے آمدن سے زائد اثاثوں کو بھی سوال بنا لیا۔ عدالت خود بھی اپنے لیے حکم سے باہر نہیں جا سکتی۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار پروگرام کیپٹل ٹاک کے اینکر حامد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ میر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ابھی تک کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں آبزرویشن عدالت کی آئی ہے۔ جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ وزیر اعظم نے جو اپنا جواب جمع کرایا ہے اس میں کسی دستاویز کی تردید نہیں کی، جو جے آئی ٹی میں دستاویز پیشی گئے اس کی تردید نہیں کی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ لندن پراپرٹی سے متعلق منی ٹریل ابھی تک ایک معمہ ہے، یہ بھی آبزرویشن سامنے آئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی، یہ جسٹس عظمت سعید صاحب کی ایک آبزرویشن ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ کچھ حقائق چھپائے گئے ہیں، بہت سے سوالات کے جوابات نہیں دیے گئے۔ لیکن نواز شریف صاحب کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث، انہوں نے جو آج آرگومنٹس دیے ہیں ان کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ایک بہت ہی اہم نقطہ جو ہے وہ یہ سامنے آتا ہے کہ جو ایف زیڈ ای کیپٹل کے بارے میں خواجہ حارث صاحب نے کورٹ میں جو بات کی ہے وہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے دو باتیں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ نواز شریف ایف زیڈ ای کیپٹل کے مالک نہیں ہیں، اس کے مالک حسن نواز ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس ایف زیڈ ای کیپٹل سے تنخواہ نہیں لی۔ اب یہ دو باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ نواز شریف صاحب کا اس ایف زیڈ ای کیپٹل نامی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور انہوں نے اس کی بھی تردید نہیں کی کہ انہوں نے اس کمپنی کے ڈاکومنٹس کی بنیاد پر دبئی حکومت سے ورک پرمٹ حاصل کیا تھا۔ انہوں نے اس بات کی بھی تردید نہیں کی کہ اس کمپنی کے ڈاکومنٹس میں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ 10,000 درہم پر منتھ تنخواہ لیتے ہیں۔ یہ کہا کہ وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے، لیکن کمپنی کے ڈاکومنٹس میں کہا گیا کہ وہ 10,000 درہم پر منتھ تنخواہ لے رہے تھے۔ اب یہ جو خواجہ حارث صاحب نے جو بات کی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواجہ حارث صاحب نے مکمل طور پر جو ایف زیڈ ای کیپٹل کے بارے میں جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی مکمل طور پہ تردید نہیں کی۔ انہوں نے بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے بڑی احتیاط کے ساتھ صرف ایسی بات کی ہے کہ جو ان کے خیال میں درست ہے اور جس کو وہ کورٹ میں ثابت کر سکتے ہیں۔ اور یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کے اصل مالک حسن نواز ہیں، نواز شریف صاحب اس کے مالک نہیں ہیں۔ کچھ عرصہ تک وہ مارکیٹنگ مینیجر رہے، اس کے بعد پھر وہ بورڈ چیئرمین بنے اور پھر انہوں نے اس کمپنی کے ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ ورک پرمٹ لیا تھا۔ تو ان سب باتوں کی انہوں نے تردید نہیں کی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ حارث صاحب نے 50% تردید کی ہے اور 50% باتیں جو ہیں ان کو تردید کیے بغیر ہی چھوڑ دیا ہے، ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے معاملہ ان اٹینڈڈ چھوڑا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سلسلے میں جو ان کا کیس ہے وہ کافی کمزور ہے اور کورٹ جو ہے وہ اس کو نوٹ کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں جو ججز ہیں وہ سوالات پوچھیں اس سلسلے میں، اور خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ اگر مطمئن کر سکے تو بہت اچھی بات ہوگی، اور اگر مطمئن نہ کر سکے تو پھر نواز شریف صاحب کے لیے کافی پرابلم پیدا ہوگی۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں، اور پھر دوسرا جو ان کا آرگومنٹ ہے خواجہ حارث صاحب کا کہ جو غیر ملکی حکومتوں سے جو ڈاکومنٹس حاصل کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس وزارت خارجہ سے اٹیسٹڈ نہیں ہے۔ تو یہ ایک ان کا ٹیکنیکل پوائنٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے کہ جو ڈاکومنٹس آئے ہیں ان کو اٹیسٹڈ ان کا ہونا ضروری تھا یا نہیں ہونا ضروری تھا۔ کیونکہ اگر یو اے کی جو جسٹس منسٹری ہے اس کی طرف سے ایک لیٹر براہ راست جے ٹی کو آ گیا ہے اور اس میں کچھ سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، تو اس لیٹر کا پاکستانی سفارت خانے سے اٹیسٹ ہونا جو ہے وہ بظاہر اتنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح جو برٹش ورجن آئی لینڈ سے جو ڈاکومنٹس حاصل کیے گئے ہیں وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ان کی کورٹ تصدیق کروا سکتی ہے کہ یہ واقعی برٹش ورجن آئی لینڈ کے ڈاکومنٹس ہیں یا نہیں ہیں۔ تو کورٹ اگر مطمئن ہو جائے گی تو اس صورت میں پھر متعلقہ امبیسی سے یا وزارت خارجہ سے اس کا اٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ریلیف لینے کی کوشش کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کے حدیبیہ پیپر ملز کے معاملے میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ماضی میں
عدالتوں سے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر انہوں نے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیا تھا. کیس بند نہیں ہوا تھا لیکن سماعت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ. تو یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ٹائم بائی کرنے کی کوشش نظر آ رہی ہے, ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ریلیف حاصل کرنے کی کوشش نظر آ رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ کیس کو لمبا کھینچنا چاہ رہے ہیں, اس کو جلد از جلد اس کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکیومنٹس کہاں سے ایکوائر کیے گئے ہیں, کیسے ایکوائر کیے گئے ہیں, یہ ایک بالکل الگ میٹر ہے, اس پہ تحقیقات ہو سکتی ہیں کہ قانونی طریقہ ہے غیر قانونی, لیکن جو ڈاکیومنٹس آئے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں یا نہیں یہ دیکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اگر حقیقت پر مبنی ہیں تو اس کے خلاف کارروائی بالکل ایک الگ معاملہ ہے. ایسا ہی ہے؟ جی آپ بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ کورٹ کے پیش نظر جو ہوتا ہے وہ انصاف ہوتا ہے. وہ کچھ کبھی کبھی کچھ ٹیکنیکل معاملات جو ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے, لیکن اس وقت کچھ چیزیں جو ہیں وہ بالکل ساری دنیا کو نظر آ رہی ہیں, اور ظاہری بات ہے سپریم کورٹ کے ججز کو بھی نظر آ رہی ہیں. اور جب خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ FZE کیپٹل کے معاملے میں کچھ چیزوں کی تردید کر رہے ہیں اور کچھ چیزوں کی تردید نہیں کر رہے, تو معاملہ صاف ہے. پھر تو ان کو اگر یہ جو ڈاکومنٹس آئے ہیں اگر یہ وزارت خارجہ سے اٹیسٹڈ نہیں ہے تو پھر تو خواجہ حارث صاحب کو ان معاملات کی بھی تردید نہیں کرنی چاہیے جس کی انہوں نے تردید کی. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اس کمپنی کے مالک نہیں ہیں اور انہوں نے کبھی تنخواہ نہیں لی, تو پھر ان کو اس کی بھی تردید نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ ان کی ایک پولیٹیکل ریکوائرمنٹ بھی ہے, انہوں نے اس کی اتنی تردید کر دیا ہے کہ جناب انہوں نے کبھی تنخواہ نہیں لی, لیکن وہ اس کی تردید نہیں کر رہے کہ یہ ڈاکومنٹس غلط ہیں. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ نہیں ہیں. وہ یہ بھی تردید, اگر وہ یہ تردید کرتے کہ یہ ڈاکومنٹس غلط ہیں یا یہ ڈاکومنٹس فیک ہیں یا یہ فیبریکیٹڈ ہیں, اور ان ڈاکومنٹس میں جو ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب FZE کیپٹل نامی کمپنی سے 10,000 درہم پر منتھ لے رہے تھے, تو وہ اس ڈاکومنٹ کی تردید نہیں کر رہے. وہ صرف یہ تردید کر رہے ہیں کہ کبھی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تھی, کبھی انہوں نے یہ تنخواہ لی نہیں تھی. لیکن اس ڈاکومنٹ میں وہ اس لیے لکھا گیا کہ وہ تنخواہ لے رہے تھے کیونکہ نواز شریف صاحب نے اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر UAE گورنمنٹ سے انہوں نے ورک پرمٹ لینا تھا. تو یہاں پہ معاملہ آتا ہے صادق اور امین کا, کہ جو شخص UAE گورنمنٹ کے ساتھ غلط بیانی کر سکتا ہے وہ صادق اور امین نہیں ہے, اور اگر وہ UAE میں صادق اور امین نہیں ہے تو پھر پاکستان میں صادق اور امین کیسے ہو سکتا ہے؟ جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تجزیے کے مطابق ٹیکنیکل گراؤنڈز پر شریف فیملی کے وکیل کیس پیٹ کر رہے ہیں اور ڈاکیومنٹس کو چیلنج نہیں کیا جا رہا, ان کی اوتھینٹسٹی کیا ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا رہا. بہت شکریہ میر صاحب, آپ سے وقتاً فوقتاً تجزیہ لیتے رہیں گے. لاہور میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے اور اس وقت بابر اوان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. پاکستان میں نواز شریف زیادہ جس کے بیٹوں نے کمائی کیے بغیر پہلے ابا سے پیسے میں نہیں بلکہ روپے اور پیسے میں نہیں بلکہ پاؤنڈ سٹرلنگ میں تحفے لیے اور پھر ابا کو پاؤنڈ سٹرلنگ میں تحفے دیے, وہ اس وقت خزانے کا سب سے بڑا چور ہے. ہم اس سلسلے میں بھی کچھ مشاورت ہماری ہوئی ہے اور کچھ مشاورت ابھی باقی ہے. یہ ساری تفصیلات ہم قوم کے سامنے لا رہے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ جو احتساب کا مقدمہ ہے اس مقدمے میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور جو اعتراضات ابھی تک کی ہیئرنگ میں سامنے آ چکے ہیں میں ان کے اوپر PTI کا موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر تیسری بات آپ کے سامنے کروں گا. پہلی بات, جو اعتراضات اس وقت تک شریف خاندان کی طرف سے JIT پہ ہوئے, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم پہ ہوئے, وہ وہی اعتراضات ہیں جن کے اوپر پچھلے مہینے سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ صادر کر دیا. کوئی نیا اعتراض نہیں آیا, جس کے 3 مطلب نکلتے ہیں قانونی. پہلا, ایک دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصلہ آ جائے تو اس کو صرف نظر ثانی میں بدلا جا سکتا ہے, اعتراض پہ نہیں بدلا جا سکتا. اور نظر ثانی, دوسری بات, 30 دن کے اندر نظر ثانی ہوتی ہے, وہ وقت گزر گیا. تیسری بات, یہ ججمنٹ اعتراضات کے اوپر فائنل ہو گئی, اس لیے اب دوبارہ اس کو نہیں کھولا جا سکتا. اور اگلی بات, اس سے بھی امپورٹنٹ, ابھی تک کی جتنی بھی ہیئرنگ ہوئی ہے JIT کی رپورٹ آنے کے بعد, اس ساری ہیئرنگ میں ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے پایا نواز شریف کا خاندان. پاکستان کا حکمران بادشاہ, گاڈ فادر 1, 2 اور سارے مل کے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے پائے.
اور یہ سارے سوال وہ ہیں جو کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیے. یہ سارے 13 کے 13 سوال سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹھائے ہیں, اور ان کے جواب دینے کے لیے ایک اور موقع دیا گیا تھا ان کو کہ آپ جائیے اور جے آئی ٹی کے سامنے وہ جو کہتے تھے آپ سارے ثبوت ہیں وہ پیش کر دیجئے. اس کی ہیئرنگ کا ایک اور پہلو, اور وہ پہلو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس ابھی بھی موقع ہے. گاڈ فادر ہیز اسٹل another chance. گاڈ فادر 2 still has a chance before him. اور وہ چانس کیا ہے, وہ موقع کیا ہے؟ سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ یہ ساری جے آئی ٹی ایک طرف رکھیے, ہم سوال سامنے رکھتے ہیں, سوال نمبر 1 کا جواب دیجئے اور 13 تک چلے جائیے. کوئی جواب نہیں ہے, کوئی میٹیریل پیش نہیں کر سکے. اس لیے شریف خاندان کو پاکستان کے آئین اور قانون کے سامنے سر جھکانا چاہیے. گاڈ فادر 1, گاڈ فادر 2 کو استعفیٰ دینا چاہیے فوری طور پہ. پاکستان کا جس قدر عالمی چہرہ اس پہ کالک ملی ہے انہوں نے, اس کی تاریخ میں دوسری کسی دور حکومت سے کوئی مثال نہیں ملتی. اب آئیے اگلے ایشو کی طرف جو بہت اہم ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ ہم نے آج جو ریفرنس ان دی فارم آف کو وارنٹو دائر کیا ہے عمران خان کی طرف سے, اور جس میں پریلیمنری ہیئرنگ ہوئی ہے, اس کے ساتھ ہم نے ایک درخواست لگائی ہے سٹے آرڈر کی. اور اس سٹے آرڈر کی درخواست میں ہم نے ہائی کورٹ سے انٹرم ریلیف میں یہ سٹے آرڈر مانگا ہے کہ شہباز شریف پر بطور وزیر اعلیٰ مالی اختیارات استعمال کرنے کی پابندی عائد کی جائے جب تک ان کے خلاف ریفرنس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا. اور شارٹ سی 2 باتیں اور آپ کو میں یاد کرا دوں. وہ یہ ہے کہ جب یہ ریفرنس شروع ہوا تھا, جب پیناما کا کیس سامنے آیا تھا, تو تب بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے. ان دعووں میں سے اگر کوئی سچا ہے تو مجھے یاد کرا دیجیے گا کون سا ان کا دعویٰ سچا ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کی آزاد میڈیا اور آزاد قوم اور آزاد عدلیہ اور آزاد اداروں سے کہ اس دفعہ کوئی این آر او قوم نہیں مان سکتی. ان کے خلاف دونوں جگہ, ایک نواز شریف کی نااہلی کا مقدمہ, اس کو انجام تک پہنچنا ہے, اور دوسری جگہ جو کرمنل پروسیکیوشنز ہونی ہیں, فوجداری مقدمات بننے ہیں, وہ مقدمات بھی اب اس طرح کے قوم نہیں چلنے دے گی جس طرح سے 22 سال سے ان کے خلاف مقدمات بنے ہوئے ہیں. اب جو احتساب کے ادارے کی طرف سے کہا گیا کہ 22 مقدمے تھے, 9 رہ گئے, باقی کدھر گئے کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کب فیصلہ ہوا. اس لیے وہ سارے مقدمے جو دھاندلی کے ذریعے سے انڈر ہینڈ مشرف سے معافی مانگنے کے لیے وہ استعمال ہوئے اور ختم ہوئے, ان سب مقدموں کو بھی. لاہور میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے. اس موقع پر بابر اعوان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ گاڈ فادر 1 اور 2 دونوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے. سینیٹر اعظم سواتی گزشتہ رات دبئی سے ثبوت لے کر آئے ہیں. اس ماہ حکمرانی کے بڑے بڑے برج احتساب کے سامنے الٹتے نظر آئیں گے. اسی معاملے پر بات کریں گے. کوئٹہ اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر وکیل اور سابق انویسٹیگیشن افسر نیب فاروق انور ایڈوکیٹ صاحب نے, جبکہ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق آئی جی بلوچستان چودھری یعقوب صاحب, اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب. سب سے پہلے بڑھیں گے شائق عثمانی صاحب کی جانب. شائق صاحب بتائیے گا, یہ جو جے آئی ٹی پر بار بار خواجہ حارث صاحب کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے, یہ کرٹیسزم برائے کرٹیسزم ہے یا پھر واقعی کوئی پوائنٹس ویلڈ ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں لگتا تو ایسے ہے کہ اب جو پی ایم ایل این کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ ان ڈاکیومنٹس کو چیلنج کر رہے ہیں جو کہ پروڈیوس کی گئی ہیں, ان کی اوتھینٹسٹی, ان کی ایڈمیسیبلٹی کو چیلنج کر رہی ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے اٹیسٹ نہیں ہوئے یا وہ ہوئے. اب یہ ایڈمیسیبلٹی جو ہے یہ تو ایک ڈسکریشنری چیز ہوتی ہے کورٹ کی. کورٹ اس کی ایڈمیسیبلٹی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے,
اس کے رولز آف ایویڈنس تو یہاں پر بصورت اپلائی نہیں کریں گے، چونکہ یہ کیس جو ہے ڈفرینٹ نیچر کا ہے، اور اس میں تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی ایڈمسبلٹی ہے کہ نہیں۔ اگر کسی گورنمنٹ کی ڈاکیومنٹ ہے، ایکچولی گورنمنٹ کی ڈاکیومنٹ اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے، تو اس کو اٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اٹیسٹیشن صرف اس وقت ہوتی ہے جب پرائیویٹ کوئی پارٹیز کوئی ڈاکیومنٹ کسی فارن کنٹری سے بھیجتی ہیں پاکستان کی کورٹ میں استعمال کرنے کے لیے، تو اس کی اٹیسٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان کی جو میرے خیال میں ساری ڈیفینس جو ہے وہ رکھتی ایسی ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو، ہر ایک ڈاکیومنٹ کو کنٹیسٹ کریں جو کہ جے آئی ٹی نے جس کو کنسیڈر کیا ہے، لیکن میرے خیال میں وہ ان کی یہ غلط فہمی ہے کہ اس سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا۔ جی اچھا شیخ صاحب یہ کہیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ڈاکیومنٹس اٹیسٹڈ نہیں ہیں اس معاملے پر بات ہو رہی ہے، تھوڑی دیر پہلے حامد میر صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ڈاکیومنٹس کی حقیقت کیا ہے، کیا وہ ڈاکیومنٹ حقائق پر مبنی ہے، سالڈ ایویڈنس ہے، یہ ایک الگ بات ہے، اور ڈاکیومنٹ کس طریقے سے آیا ہے، اٹیسٹڈ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ بعد میں بھی اٹیسٹڈ ہو سکتا ہے، اس کو اٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے عدالت کی طرف سے، لیکن اس کی حقیقت ڈاکیومنٹ کی وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ تو کیا یہ صحیح ڈائریکشن میں مسلم لیگ نون جا رہی ہے، شریف فیملی کے وکیل جا رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹس میں جو ایکچول بات ہے اس کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں، اس کی دیگر باتوں کو کہ اٹیسٹ نہیں ہے، جس طریقے سے آیا ہے وہ غلط ہے، کیا کہیں گے آپ؟ یہی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا، آپ نے شاید میری بات سمجھی نہیں، میں یہی کہہ رہا تھا آپ سے کہ دیکھیے جب کوئی ڈاکیومنٹ پروڈیوس ہوتی ہے کورٹ میں تو اس کی ایڈمیسیبلٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ڈاکیومنٹس سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوئی ہے، یہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی ہیں، اور وہ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ کنسیڈر کرے گی کہ جو جے آئی ٹی نے جس کو ایکسیپٹ کیا ہے وہ ایڈمیسیبلٹی صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ یہ ڈسکریشنری ہوتا ہے کورٹ کے اوپر۔ کوئی ڈاکیومنٹس ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ عام طور سے ایڈمیسیبل نہ ہو، سپریم کورٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر سکتی ہے، اور خاص طور سے وہ جو ڈاکیومنٹ جو گورنمنٹ کی ڈاکیومنٹس ہیں وہ تو سپریم کورٹ عام طور سے کورٹس ایکسیپٹ کر لیتی ہیں بغیر کسی چیز کے۔ تو یہ جو انہوں نے لائن دی ہے اپنی آرگومنٹس کی پی ایم ایل این نے اس طرح سے چیلنج کرنا، یہ تو اس کو کہتے ہیں نیٹ پکنگ، یعنی وہ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نکالنا اور کرنا، اس کے بجائے کہ وہ کچھ بھی نہ کہتے تو شاید وہ بہتر رہتے۔ جی اچھا اب بڑھتے ہیں، سابق آئی جی بلوچستان چودھری یعقوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ چودھری صاحب کہیے گا، انویسٹیگیشن پر، پروسیکیوشن پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، اور ابھی جو ریکمنڈیشن سامنے آئی ہے جے آئی ٹی کے، اس میں متعدد ایسے کیسز ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو ری اوپن کیا جائے، حدیبیہ پیپرز ملز کا کیس ہے اور دوسرے کیسز بھی ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ کچھ میں مڈ وے انویسٹیگیشن چلی گئی تھی، کچھ میں فائنلائز ہو گئی تھی، دوبارہ اوپن کیا جائے۔ تو یہ جو سسٹم ہے نیب کا تحقیقات کرنے کا، اس میں انفلوئنس کے ذریعے کیسز بند کر دیے جاتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے۔ آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر نیب میں یہ کیسز چلے آتے تو کیا چلیں گے اس طریقے سے جیسے چلنے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کیسز نیب میں جاتے ہیں اور اسی طرح سے جس طرح جے آئی ٹی کی سپرویژن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تحت رہی ہے اور وہ امپلیمنٹیشن سپریم کورٹ کرتی رہی ہے اس جے آئی ٹی کی انکوائری کی، میں سمجھتا ہوں اگر اسی قسم کا طریقہ کار رہا تو یقینی طور پر نیب کے اندر اگر اس کی انویسٹیگیشن جائے گی تو وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے گی، کیونکہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو کچھ تو انہوں نے عدالتوں سے کویش کروا لیے تھے، کچھ ان کی جو ڈیل ہو گئی تھی جنرل مشرف کے ساتھ، اس کے بعد یہ باہر چلے گئے اور وہ واپس آئے، تو پھر اس زمانے کے اندر وہ کیسز نہیں چل سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس قدر بڑا سکینڈل نکلے گا کہ یہ ان کے جتنی بھی ایسٹس انہوں نے باہر بنائے ہیں اور جو باہر جو آف شور کمپنیز بنائی ہوئی ہیں، اس میں جتنا پیسہ ان کا گیا ہے وہ ان کی انکمز کے ساتھ اس کی کوئی مطابقت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے جے آئی ٹی نے بہت تھوڑے عرصے میں 60 دنوں میں جو انویسٹیگیشن کی ہے اور فائنینشیل انویسٹیگیشن کی ہے وہ بہت ہی کنونسنگ ہے، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نواز شریف اور اس کی فیملی کے پاس کوئی اپنی ڈیفنس کے لیے چیز موجود نہیں ہے، اور اگر یہ حدیبیہ کا کیس بھی ری اوپن ہو جاتا ہے تو پھر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ جتنے بھی ایسٹس باہر بنے ہیں وہ کوئی باہر کی کمپنیوں کی کمائی سے نہیں ہے۔ مثلا گلف سٹیل جو ہے، وہ گلف سٹیل تو اب یہ ثابت ہو گیا، اور وہ جو ان کے کزن ہیں شفیع، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی مجھے تو کوئی پیسے دینے کا اختیار نہیں تھا، اور نہ ہی میں اس فیملی کو جانتا ہوں، وہ جو قطر والی فیملی یا قطری فیملی، اور اس کے علاوہ
گلف سٹیل کے اندر سے اتنی وہ جو 25% شیئرز وہ کہتے ہیں ہم نے آف لوڈ کیے اور اس 12 ملین ریال کے ساتھ ہم نے کاروبار کیا. وہ تو کہتے ہیں کہ وہاں لائبلٹیز ہی 14 ملین ریال تھیں, وہ 12 ملین اور جو دبئی کی منسٹری آف جسٹس نے لکھ کے بھجوا دیا ہے کہ کوئی 12 ملین ریال کا ان کے اوپر کوئی ٹرانسفر نہیں ہوا, ان کو کوئی پیسہ نہیں ملا, کوئی اس قسم کی ڈیل نہیں ہوئی. وہ تو لائبلٹی میں تھی, بی سی سی آئی کا جو لون لیا ہوا تھا اس کو پے آف کرنا تھا اور باقی جو وہاں پہ بجلی کے خرچے تھے وہ پے آف کرنا تھا. اس لیے وہ سارے کا سارا ان کا کیس کریش کر گیا. میں جو پڑھ رہا تھا ان کی جے آئی ٹی کی رپورٹ, میاں نواز شریف صاحب جو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے, ان کا سوائے اس کے کہ وہ ایویسو ہوں, کسی بات کا جواب نہ دیں, اور کوشش ان کی یہ ہے کہ میاں نواز شریف 62-63 کے تحت یہ کہ جی نہ صرف یہ کہ ان کی پراپرٹیز نہیں ہیں بلکہ یہ کہ جی مجھے تو علم ہی نہیں ہے کسی بات کا, مجھے یہ بھی علم نہیں ہے کہ باہر کی جو پراپرٹی ہے وہ میرے بچوں کے نام پہ ہے, مجھے یہ اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ کوئی ٹرسٹ ہے اور کوئی ٹرسٹ ہوئی تھی اور یا اس کی کوئی بینیفیشل اونر مریم ہے یا نہیں ہے. اب وہ سارے کا سارا یعنی جو فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہاں پہ برٹش ورجن آئی لینڈز کی, اس نے کہہ دیا کہ اس سارے کی بینیفیشل اونر جو ہیں وہ مریم ہے. تو انہوں نے جو ڈاکیومنٹس, دوسرا جو انہوں نے ٹرسٹ ڈیڈ بنائی مریم نے, اب وہ ٹھیک ہے سر, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. فی الوقت اپڈیٹ کرتے چلیں کہ کیس کی سماعت بھی جاری ہے اور اس موقع پر خواجہ حارث کے دلائل بھی جاری ہیں. عدالت کا حکم وزیر اعظم کی تقریر کی بنیاد پر نہیں تھا, خواجہ حارث کے یہ دلائل جاری ہیں, جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم کی تقاریر ریکارڈ کا حصہ ہیں. ملک کے وزیر اعظم نے اسمبلی میں واضح بیان دیا تھا, وزیر اعظم عدالت نہیں تو جے آئی ٹی کو ہی ریکارڈ دے دیتے. اس موقع پر جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ وزیر اعظم نے تمام دستاویزات دینے سے انکار کیا, جس پر خواجہ حارث نے یہ دلائل دیے کہ عدالت تقریر میں تضاد پر کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی, عدالت اپنے حکم پر نظر ثانی نہیں کر سکتی. جسٹس اعجاز الاحسن کے یہ ریمارکس تھے کہ مزید اطمینان کے لیے آپ کو موقع دیا گیا تھا, اگر آپ دستاویزات نہیں دیں گے تو کوئی نکال لائے گا, ہم نے آپ کے لیے دروازے بند نہیں کیے. جسٹس اعجاز الاحسن کا یہ کہنا تھا. خواجہ حارث جو کہ میاں نواز شریف کے وکیل ہیں, ان کے دلائل جاری ہیں. دلائل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدالت کا حکم وزیر اعظم کی تقاریر کی بنیاد پر نہیں تھا. جسٹس اعجاز الاحسن نے اس پر یہ کہا کہ وزیر اعظم کی تقاریر ریکارڈز کا حصہ ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کے وزیر اعظم نے اسمبلی میں واضح بیان دیا تھا. جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عدالت نہیں تو جے آئی ٹی کو ہی ریکارڈ دے دیتے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق آئی جی بلوچستان چودھری یعقوب صاحب, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وکیل اور سابق انویسٹیگیشن افسر نیب فاروق انور ایڈوکیٹ صاحب. فاروق صاحب بتائیے گا, اگر یہ کیس نیب میں چلا جاتا ہے تو کتنا لمبا عرصہ یہ کیس چلے گا اور کب تک پھر متوقع ہے کہ اس کی کارروائی چلتی رہے اور پھر ریزلٹس آئیں؟ دیکھیں جی, ایز پر لا تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ایک ٹائم فریم دے سکتی ہے کہ ود ان 1 month آپ نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے, کیونکہ آلموسٹ تمام ایویڈنس جو ہے وہ جے آئی ٹی نے کے پاس آ گیا ہے. اب ان کو تو فیملی کو تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے ڈیفنس میں جو ڈاکیومنٹس لانا چاہتے ہیں وہ لے آئیں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے. اب ایز پر لا جو ہے نیب آرڈیننس میں اس میں تو 3 months دیے ہوتے ہیں کہ 3 months میں آپ نے کیس کنکلوڈ کرنا ہے, لیکن چونکہ اسپیشل جے آئی ٹی بنی ہے اور تمام کے تمام جو ریکارڈ تھا وہ جے آئی ٹی کو فراہم ہو گیا ہے, جو انہوں نے اپنے ڈیفنس میں دینا تھا, جو ڈاکیومنٹس کے پاس تھے ان کے حق میں یا ان کے خلاف جو جے آئی ٹی کو خود ملے یا انہوں نے خود انویسٹیگیٹ کر کے منگوائے. تو اب سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی, ود ان 1 month پیریڈ, 15 days پیریڈ اور 2 month پیریڈ آپ اس کو ڈے بائی ڈے ہیئرنگ پہ کنکلوڈ کر دیں. جی اچھا, یہ کہیے گا فاروق صاحب کہ جیسے آپ نے کہا کہ جیسے اس سے پہلے بات ہو رہی تھی, یعقوب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نیب میں کیسز تو چلے لیکن جس طریقے سے جے آئی ٹی بنی تھی اسے سپریم کورٹ نے مانیٹر کیا تھا, اسی طریقے سے اگر معاملہ آگے بڑھتا ہے اور نیب کے کیسز کو بھی مانیٹر کیا جاتا ہے تبھی کوئی منطقی انجام تک یہ معاملہ پہنچے گا, ورنہ التوا کا شکار ہوں گے کیسز جیسے نیب کے کیسز ہم نے دیکھا ہے کہ ہوتے آئے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ, کوئی مانیٹرنگ ہونی چاہیے سپریم کورٹ کی باقاعدہ اور اس کی بیسس میں رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے؟ جی بالکل, کیونکہ دیکھیے نا, اگر تو نیب اگر اپنے جو مینڈیٹ تھا یا ایز پر لا تھا کام کر رہی ہوتی تو سپریم کورٹ کو اس میں انٹرفیرنس کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی, نہ وہ جے آئی ٹی کو کانسٹیٹیوٹ کرتی. اب چودھری صاحب نے اور جسٹس صاحب نے صحیح بات کی اس بارے میں
انہوں نے صحیح کہا ہے کہ یہ اب سب کچھ تو آ گیا ہے. اب بات یہ ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ صادق اور امین والی بات ہے, ان کی تقاریر دیکھ لیجئے گا, وہ فلور آف دا ہاؤس پہ تو خالی نہیں تھی, اس کو تو پی ٹی وی نے نشر کیا ہے اور تھرو آؤٹ آل دا ورلڈ ایوری باڈی ہیز لسن ٹو اٹ, تو تمام قوم کے سامنے کہا گیا ہے. اور ان کے تو اس جگہ تو ڈیفنس میں تو کافی تکلیف ہوں گی. اب دوسرے ڈاکیومنٹس کی جو باتیں بار بار آ رہی ہیں کہ جی یہ اوتھینٹیکیٹ نہیں ہے, اب پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیں ڈاکیومنٹ اصل ہے, صحیح ہے یا نہیں ہے, اس پہ سٹیمپ ہے یا نہیں ہے, وہ تو ایک ڈیفرنٹ تھنگ ہے. اب قانون شہادت تو یہ کہتا ہے کہ ڈاکیومنٹ, جیسے آپ نے یہی بات کی, اس کو تھوڑا کنٹینیو کرتے ہیں کہ بیانات اور اس سے متعلق ابھی آبزرویشن بھی آئی ہے جسٹس اعجاز الاحسن کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے اسمبلی میں ایک واضح بیان دیا تھا, اس کے بعد فیکٹس کو کنسیل کیا, اس کے بعد بتایا نہیں, اور آپ اگر سپریم کورٹ میں نہیں بتا رہے تھے تو جے آئی ٹی میں بتا دیتے. تو یہ کنسیلمنٹ آف فیکٹس یا فکٹیشیس ڈاکیومنٹس, اس سے متعلق کیا قانونی کارروائی بن سکتی ہے آرٹیکل 62-63 کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیں نا, پہلے تو آپ اس چیز کو دیکھیے گا کہ جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کیوں کی گئی, وٹ واز دا اسکیم بیہائنڈ دا کانسٹیٹیوشن آف جے آئی ٹی. آنریبل سپریم کورٹ نے تو یہی کہا نا کہ وہ خود تو انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے, نہ وہ ٹرائل کورٹ ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جے آئی ٹی کو کانسٹیٹیوٹ کر لیا اور ان فریقین کی رضامندی سے کیا گیا تھا. اب جب رضامندی سے ہوگی تو انہوں نے یہی چاہا کہ جو اگر ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ایکسٹرا ہے یا ہمیں دیے ہیں وہ آپ جا کے وہاں پہ دے دیں تاکہ ایک پراپر انویسٹیگیشن پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے. اب بات رہ جاتی ہے کہ وہ فارجری ہو گئی ہے, اس میں صحیح ڈاکیومنٹ نہیں ہے, وہ تو پینل کلازز آ جاتے ہیں جو کہ نیب جو ہے ایز پر جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کے تحت کارروائی بھی کر سکتی ہے کہ جی آپ نے یہ چیزیں دی ہیں, اور کورٹ بھی اس کو دیکھ سکتی ہے کہ ہم نے آپ سے ڈاکیومنٹ مانگے تھے, آپ نے ایسے ڈاکیومنٹ دیے ہیں جو کہ فورج ہیں, مینیپولیٹڈ ہیں, تو اس کے خلاف تو ایز پر لا موجود بھی ہے اور قانونی کارروائی بھی ان کے خلاف ہو سکتی ہے. جی اچھا, چودھری یعقوب صاحب آپ یہ کہیے گا کہ اس سے پہلے جتنے بھی کیسز ہم نے دیکھے وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ بند کر دیے گئے, اور جو نیب کے بارے میں, ایس سی سی پی کے بارے میں, ایف بی آر کے بارے میں عدالت میں جب یہ کیس چل رہا تھا تو آبزرویشن کوئی اچھی نہیں تھی, اور نیب کے بارے میں تو بہت ہی سخت ریمارکس آئے تھے کہ نیب دفن ہو گیا, اس طرح کی بات بھی کی گئی تھی. تو اب جب یہ ادارے جن کا کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا اس معاملے کو, ان کی یہ حالت ہے, تو پھر کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ پھر راستہ یہی رہتا ہے کہ پبلک انٹرسٹ کے تحت ایک معاملے کو دیکھا سپریم کورٹ نے اور اس میں حقائق کو, فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ سنا دیا, یہی کچھ ہو سکتا ہے اس میں بھی؟ نہیں, عام طور پر یہ جو آپ نے بات کی ہے, اصولی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے حالات ہیں اور پاکستان میں جس طرح بیوروکریٹک سیٹ اپ اور انسٹیٹیوشنز پولیٹیکل گورنمنٹ کے ماتحت کام کرتے ہیں, تو یہ توقع لوگوں کو سے بھی نہیں تھی کہ جے آئی ٹی بھی کوئی ایک انڈیپینڈنٹ اور ٹرانسپیرنٹ قسم کی انویسٹیگیشن کر سکے گی. لیکن چونکہ جے آئی ٹی کو سپروائز کر رہی تھی اور اس انویسٹیگیشن کو دیکھ رہی تھی, سپریم کورٹ اور اس کی سٹرینتھ اور اس کی سپورٹ ساتھ شامل تھی, میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر جے آئی ٹی بھی یہ کام نہیں کر سکتی تھی. لوگوں نے آفٹر آل کوئی وہ جہاد تو نہیں کر رہے, وہ سرکاری ملازم ہیں, انہوں نے نوکریاں کرنی ہیں, اگر ان کو سیکیورٹی آف ٹینیور نہیں ہوگی, ان کو سیکیورٹی آف جاب نہیں ہوگی تو وہ اسی طرح سے کام کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے اندر جو بیسک ایشو ہے کہ چونکہ یہ انہوں نے ایک تسلیم کیا ہے کہ یہ باہر ان کی پراپرٹیز ہیں, اور جو باہر کی جو آف شور کمپنیز ہیں ان کی اونرشپ ہے, ان کی ان جو فلیٹس ہیں وہاں پہ. اب انہوں نے سارا ان کے کیس کا دار و مدار ایک چیز کے اوپر ہے کہ انہوں نے پاکستان سے پیسہ باہر نہیں بھیجا, وہ اس لیے نہیں ماننا چاہتے چونکہ پاکستان سے باہر پیسے بھیجنا ویسے ہی لیگل ہے, منی لانڈرنگ ہو جاتی ہے, کوئی لیگل طریقہ ہے نہیں. انہوں نے سارا سہارا لیا گلف سٹیل مل سے کہ میاں شریف صاحب جو ہیں, میاں نواز شریف کے والد صاحب, انہوں نے وہاں پہ اسٹیبلش کی تھی, اور اس کے اندر جو پروفٹس ان کو ملے تھے اس پروفٹس کو انہوں نے رول کیا اور وہ قطری کو بھجوا دیے. پہلے تو قطری ان کے ذہن میں نہیں تھا, لیٹ ان کو یہ خیال آیا کہ قطری کو شامل کر لیں. اب وہ جب یا تو اس کے ڈاکومنٹس لا کے دے دیں کہ 12 ملین ریال ان کو پروفٹ ہوا تھا. اگر جو جے آئی ٹی نے کہا ہے کہ ہمیں جسٹس ڈپارٹمنٹ جو ہے یو اے ای کا, اس نے کہا ہے کہ ان کو کوئی 12 ملین ریال نہیں ملے اور وہ غلط ہے,
تو یہ اپنی سٹیٹمنٹ لا کے دے دیں کہ یہ دیکھیں۔ اچھا، آپ سابق آئی جی بلوچستان ہیں اور پروسیکیوشن کو، انویسٹیگیشن کو کلوزلی آپ جانتے ہیں، آپ اس عمل کا حصہ بھی رہے ہیں۔ یہ کہیے گا کہ جب تحقیقات شروع کی جاتی ہے کسی معاملے سے متعلق، کیونکہ شریف فیملی یہ الزامات لگا رہی ہے، یہ ان کے اعتراضات ہیں کہ 13 سوالات دیے گئے تھے، 13 سوالات سے تجاوز کر لیا اور وہ 14-15 سوالات ہو گئے، پھیلا دیا انویسٹیگیشن کو۔ تو انویسٹیگیشن مطلب ایک سسٹم کے تحت جب آگے بڑھتے ہیں، کچھ معاملے کی جانچ پڑتال ہوتی ہے تو وہ تو پھیل ہی جاتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ مختلف پہلو نکلتے آتے ہیں سامنے۔ میں دیکھیں بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے۔ آپ ایک کریمنل کو پکڑتے ہیں کسی ایک کیس کے اندر، جب اس کی آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اس کی انٹروگیشن کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے صرف یہ جرم نہیں کیا، میں نے اس کے ساتھ فلاں فلاں جرم کیا، میرے ساتھ فلاں فلاں لوگ تھے۔ جب ان دوسرے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ان کی انٹروگیشن کی جاتی ہے تو کچھ اور کیسز نکل آتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جب چل پڑے تو یہ سلسلہ پھر رکتا نہیں ہے۔ ہوا یہ ہے اس میں کہ جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جدہ کے اندر جا کے سٹیل مل لگائی تھی، اور وہ کیسے لگائی تھی، اس کے پیسے کیسے آئے، انہوں نے کوشش کی کہ ہمیں جو پیسے کچھ ایک سٹیل مل جو ہے انہوں نے جو وہاں پہ دبئی میں لگائی تھی اس کے پیسوں سے کچھ ہوا۔ جب اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے تو اس کے اندر سے یہ پتا چلا کہ جناب میاں صاحب کی ایک حسن نواز نے کوئی ایک کمپنی بنائی ہوئی ہے جدہ کے اندر، اور اس جدہ میں جو کمپنی ہے اس کے چیئرمین ہے میاں نواز شریف صاحب، اور باقاعدہ اس کمپنی میں سے پیسے لے رہے ہیں 2014 تک، جبکہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے۔ اب یہ باتوں سے بات نکلتی ہے انویسٹیگیشن میں۔ بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں، آپ شروع ایک جگہ سے کرتے ہیں، اب بہت سارے کیسز اس سے اندر چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی معاملے میں they have not crossed the limits اور they have not gone overboard۔ انہوں نے اسی کیس کی انویسٹیگیشن کے دوران جب یہ جانچ پڑتال کی، اس میں سے بہت ساری چیزیں اور نکل آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی کوئی بدنیتی نہیں ہے، ان کی بدقسمتی ہے کہ چیزیں اور انفولڈ ہونا شروع ہو گئیں۔ اور اگر اس کیس کو مزید آپ چلائیں گے، 60 ڈیز کی اگر لمٹ نہ ہوتی، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ان کے ایسٹ صرف ایون فیلڈ جو فلیٹس ہیں وہاں تک محدود نہیں ہیں، ان کے بے تحاشا ایسٹس اور بھی نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، پشاور سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر وکیل نور عالم خان ایڈوکیٹ صاحب نے۔ آپ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ قانونی معاونت افراد نہیں بلکہ اداروں کے درمیان ہوتی ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ قانونی معاونت نہیں کی جا رہی۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو جس طرح پہلے بھی کہا ہے کہ اس کو پولیٹیکل ایشو کے طور پر جو ہے میڈیا کے اوپر بھی پیش کیا جاتا ہے، اور وہاں پر کورٹ میں وہ اسسٹنس نہیں دی جاتی ہے۔ یعنی سپریم کورٹ میں ایک کیس آیا ہوا ہے پاناما لیک کے نام سے، اس میں بنیادی طور پر چاہیے کہ وہاں پر اس طرح اسسٹنس دے دی جائے تاکہ وہ جو ہے آئین کے مطابق ایک ڈکلیریشن دے سکے۔ اس کے ذریعے نہ کسی وزیر اعظم کا ریزگنیشن یا اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، نہ کسی اور کے خلاف۔ ہمارا تو یہی ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ اگر کرپشن کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی کرنی ہے تو چاہے حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو یا پارلیمنٹ میں ہو یا نہ ہو، تمام کے خلاف اداروں کے ذریعے جو ہے وہ کارروائی کرنی چاہیے۔ یہاں پر جو ہے پارلیمنٹ ایک مضبوط ادارہ ہے، ہم نے پارلیمنٹ یہ کہیے گا اداروں کے ذریعے، آپ نے کہا بالکل اصولی بات بالکل ٹھیک کی، آپ نے کہا اداروں کے ذریعے ہونی چاہیے، لیکن جب یہ سپریم کورٹ میں چل رہی تھی سماعت تو اس میں اداروں کو بار بار یہ کہا گیا، چیئرمین نیب کو بلا کے کہا گیا کہ آپ یہ کیس کھول کیوں نہیں رہے ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، میں یہ نہیں کھول سکتا کیس۔ ایس سی سی پی کے چیئرمین سے جب بات ہوئی انہوں نے بھی کوئی پازیٹیو جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہمارے پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی تک اداروں کو مضبوط نہیں کر رہے، انکلوڈنگ سپریم کورٹ کے ریمارکس کی وجہ سے جو ہے ادارے مضبوط نہیں ہو رہے، اور پولیٹیکل جو بھی گورنمنٹ آ جاتی ہے یا ڈکٹیٹر کی گورنمنٹ آ جاتی ہے وہ احتساب کے نام کے اوپر ایک پولیٹیکل نعرہ تو لگا لیتے ہیں، لیکن اس کا مقصد صرف مخالفین کو وکٹمائز کرنا ہوتا ہے، اور اس وکٹمائزیشن کی وجہ سے جو ہے وہ ادارہ اپنی حیثیت کھو دیتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے جتنا بھی آپ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ان کو بلایا تھا، اب ان کو اتنا ڈیمورلائز کیا گیا اور ان کی پرفارمنس جو ہے جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے انہوں نے اتنی خراب کر دی ہے
کہ اس میں ریفارمیشن کی ضرورت ہے. جب تک ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے اور انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, اور یہ ضرورت پولیٹیکل گورنمنٹ کو ہے کہ وہ اس طرح ادارے بنائیں. صورتحال میں تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, پھر قانون تو اپنا راستہ نکالتا ہے نا سر. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پھر اگر یہ صورتحال ہو جو آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں نے, حکمرانوں نے اداروں کو کمزور کر دیا, تو پھر قانون تو اپنا راستہ نکال لیتا ہے سر کہیں نہ کہیں, اور پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتی ہے آنے والے وقتوں کے لیے. نہیں, قانون کو اس طرح راستہ نکالنا چاہیے کہ سارے اختیارات جو ہے پارلیمنٹ کے پاس ہے. اب یہاں پر جو وزیر اعظم ہے اس سے تو ریزائن کے لیے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ تمام لوگ, چاہے وہ ادارہ ہو, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو, یا جن کی گورنمنٹ گزر چکی ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے ہیں, ان کے خلاف بھی اگر انہوں نے کرپشن کی ہے اور اس وقت جو ہے گورنمنٹ میں نہیں, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, اور جو اپوزیشن میں بھی ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے مضبوط ادارے چاہیے. اب جب ادارے جو ہے پراپر اسسٹنس نہیں دیں گے تو اس وجہ سے اس وقت جو پاناما کا کیس ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کیس کو دیکھا جائے کہ آیا یہ کیس بنتا بھی ہے کہ نہیں. اس وقت سارے عوام سوچ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر ریزائن دے دے گا, ساری دولت جو ہے پاکستان کے خزانے میں آ جائے گی, اور پاکستان جو ہے اکنامکلی بہت بڑا ملک بن جائے گا. اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. نہ اس دولت نے یہاں پر آنا ہے, نہ پاکستانی عوام کو جو ہے روٹی یا کوئی اور چیز جو ہے یہاں پر سستی ہونی ہے. یہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل ایشو بنا ہوا ہے, اور تمام پارٹیاں اپنی سکورنگ کر رہے ہیں, صرف گورنمنٹ میں موجود لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے صرف سکورنگ کر رہے ہیں, اور میڈیا اس میں یہ رول ادا کر رہے ہیں کہ وہ ریٹنگ کے حساب سے. جی, میڈیا کا رول بھی ڈسکس کریں گے, اداروں کی مضبوطی بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے آپ. فاروق انور صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور چودھری یعقوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور جسٹس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کا بہت شکریہ, لیکن ابھی وہ ہمیں جوائن نہیں کیے ہوئے ہیں. ایک اہم خبر ہے اور وہ یہ کہ سماعت جاری ہے, اس میں دلائل جاری ہے میاں نواز شریف کے وکیل کے, اور وہ دلائل یہ دیتے ہیں کہ دستاویزات پر جے آئی ٹی نے جرح نہیں کی ہے, جرح کے بغیر تمام رپورٹ یک طرفہ ہے, اس رپورٹ کی بنیاد پر ٹرائل شفاف نہیں ہو سکتا. خواجہ حارث کا یہ کہنا ہے. تفصیلات جانیں گے نمائندہ جیو نیوز آصف بشیر چودھری سے. آصف بشیر چودھری, مزید بتائیے گا. بہت اہم قانونی سوالات اٹھائے ہیں وزیر اعظم کے وکیل خواجہ حارث نے. انہوں نے آج یہ اسٹیبلش کیا کہ جے آئی ٹی جن دستاویزات پر انحصار کر رہی ہے وہ نہ تو پاکستان ایمبیسی سے اٹیسٹڈ ہیں اور نہ ہی حکومتی سطح پر حاصل کیے گئے ہیں, لہٰذا قانون شہادت کے تحت ان پر انحصار نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ جو اب اہم نقطہ انہوں نے یہ عدالت کے سامنے لایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دستاویزات جے آئی ٹی کے پاس ہیں ان پر جے آئی ٹی نے کسی قسم کی جرح نہیں کی, لہٰذا جرح کیے بغیر تمام رپورٹ یک طرفہ ہے, اور ایسی کسی رپورٹ کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں صادر کیا جا سکتا, اس سے ٹرائل شفاف نہیں ہوگا. یہ اہم قانونی نقطہ ان کی جانب سے لایا گیا ہے. اس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جے آئی ٹی میں جتنے بھی بیانات دیے گئے وہ تمام یک طرفہ ہیں, ان بیانات پر بھی جرح نہیں ہوئی, اور سب سے اہم بات یہ کہ جن دستاویزات پر انحصار کیا جا رہا ہے ان دستاویزات پر جرح کے بغیر ان کے اوپر کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں سنایا جا سکتا. اس پر جسٹس اعجاز افضل نے یہ کہا کہ ملکیت کو دستاویزات کے ذریعے ثابت کرنا پڑے گا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جے آئی ٹی رپورٹ کے اور شواہد کے جائزے کے بعد ہی فیصلہ کریں گے. جسٹس عصمت سعید شیخ نے کہا کہ جے آئی ٹی کی فائنڈنگ نہیں, تاہم اس کے میٹیریل پر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن نے اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ ہم تمام مواد کو جانچیں گے اور اس کے بعد یہ طے کریں گے نااہلی بنتی ہے یا نہیں. جسٹس اعجاز افضل نے یہ کہا کہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ ملکیت کو دستاویزات کے ذریعے ثابت کرنا پڑے گا, اور یہ کام جو ہے یہ ٹرائل کورٹ میں ہوگا. جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ کہا کہ ہم تمام مواد کو جانچیں گے اور اس کے بعد یہ طے کریں گے کہ نااہلی بنتی ہے یا نہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا آصف بشیر چودھری, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. خواجہ حارث کی جانب سے دلائل کا سلسلہ جاری ہے, جن کا کہنا تھا کہ دستاویزات پر جے آئی ٹی نے جرح نہیں کی, جرح کے بغیر تمام رپورٹ یک طرفہ ہے. اس موقع پر جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ ہم تمام مواد کو جانچیں گے, پھر طے کریں گے کہ نااہلی بنتی ہے یا نہیں. عدالت کی جانب سے جسٹس عصمت سعید نے کہا کہ جے آئی ٹی کی فائنڈنگ پر نہیں بلکہ میٹیریل پر یہ فیصلہ کیا جائے گا.
सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस JIT केस की समाअत जारी है। दस्तावेजात पर JIT ने जरा नहीं की, ये दलाइल दिए ख्वाजा हारिस ने, जिस पर जस्टिस अजमत सईद के ये रिमार्क्स थे कि शवाहिद के जायजे के बाद फैसला किया जाएगा कि मामला नैब को दें या नाअहली का फैसला दें। ये जस्टिस नहीं कि पहले से मौजूद दस्तावेजात छोड़ दें। 20 अप्रैल का हुक्मनामा अबूरी था। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस JIT केस की समाअत जारी है और ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी है। उनका कहना है कि दस्तावेजात पर JIT ने जिरह नहीं की है। जिरह के बगैर तमाम रिपोर्ट यकतरफा है। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर ट्रायल शफाफ नहीं हो सकता, ये उनका मौक़िफ़ है। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हम तमाम मवाद को जांचेंगे और फिर तय करेंगे कि नाअहली बनती है या नहीं। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि मिल्कियत को दस्तावेजात से साबित करना होगा, यहाँ करें या ट्रायल कोर्ट में करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि 20 अप्रैल का हुक्मनामा अबूरी था। ये जस्टिस नहीं कि पहले से मौजूद दस्तावेजात छोड़ दें। जस्टिस एजाजुल एहसन के ये भी रिमार्क्स हैं। यहाँ पर एक अहम खबर शामिल करेंगे। गुजरावाला के DHQ अस्पताल के डॉक्टर्स का कारनामा। वार्ड नंबर 10 में मरीज और मुर्दे को एक ही बेड पर लिटा दिया गया। अहमदाबाद के रिहायशी नूर मोहम्मद को सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल लाया गया। कुछ ही देर बाद जेरे इलाज रहने वाले नूर मोहम्मद ने अपनी जो दम था उसे तोड़ दिया। डॉक्टर्स ने इलाज के लिए आने वाले मरीज को भी लाश के साथ ही उसी बेड पर लिटा दिया और अस्पताल इंतजामिया का इस पर मौक़िफ़ ये था कि अस्पताल में बेड्स की कमी है। गुजरावाला के DHQ अस्पताल के डॉक्टर्स ने यह कारनामा सर अंजाम दिया है। वार्ड नंबर 10 में मरीज और मुर्दे को एक ही बेड पर लिटा दिया और इस पर अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ यह है कि अस्पताल में बेड्स की कमी है। लाश फौरी तौर पर मुर्दा खाने मुंतकिल न करने पर इंक्वायरी करेंगे। अस्पताल इंतजामिया का यह कहना है।